व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। कराची हर लिहाज से तवज्जो का मरकज बना हुआ है, ख्वाह वो 600 से ऊपर अमवात हो जाए कराची में और अब कब्रिस्तान जो है कब्रों की जगह नहीं रही, ख्वाह वो मामला कराची में रेंजर्स कॉर्पोरेशन का हो, सुन्नी तहरीक के रिसेंटली लोग पकड़े गए हैं जिनका लैंड ग्रैबिंग और भत्ता माफिया में नाम आ रहा है। खबरें ये भी आ रही हैं कि बेनजीर हाउसिंग स्कीम के जो करता धरता है मंजूर अब्बास साहब, उनको भी करोड़ रुपए खबरें गिरफ्तार कर लिया गया। तो कराची का ऑपरेशन हो रेंजर्स का या कराची वैसे हो, लोड शेडिंग से लोग मर रहे हो, हर लिहाज से इस वक्त तवज्जो का मरकज बना हुआ है। और अभी भी कुछ देर पहले चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ी तूफानी किस्म की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि वो दोनों लड़के जो इमरान फारूक मर्डर केस में मतलूब है, एक लड़का उनमें से और दूसरा लड़का दूसरे साहब जो है खालिद शमीम साहब, उन दोनों को अब इस तरह हैंड ओवर किया जाएगा बरतानवी पुलिस को कि बरतानवी पुलिस बरतानिया से आएगी, उनकी तफ्तीश करेगी और इस तरह इमरान फारूक मर्डर केस जो लॉन्ग पेंडिंग केस है, जिसकी बड़ी सीरियस पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस है पाकिस्तान में और उसके शहर कराची में, उसका मामले को हल किया जाएगा। हमारे साथ लंदन से हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद है अजहर जावेद साहब, इनसे बात करते हैं। अजहर जावेद साहब, एक तो क्या आपके लिए ये अनोखी बात थी कि बजाय लड़कों को जो इमरान फारूक मर्डर केस के लड़के हैं उनको लंदन भेजा जाए, अब स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो आ रही है तफ्तीश करने के लिए लड़कों के पास पाकिस्तान में, ये छंबे की बात है या आपके ख्याल में यही बात तय हुई थी दोनों मुल्कों के दरमियान? जी कामरान साहब, सूरत ये है कि यहाँ पर इन लड़कों को लेके जो डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस में जो 3 अब तक अहम मुल्ज़मान पाकिस्तान की हिरासत में हैं, बरतानवी पुलिस अपना होमवर्क कर रही है। यहाँ पर जो अब तक पेशरफ्त हुई है उसकी हमारी इतलात के मुताबिक, जो हमारे सोर्सेज कहते हैं, गुज़िश्ता रोज यहाँ पर होम ऑफिस में भी एक डिटेल्ड मीटिंग हुई है इसी सिलसिले में, और अब तक जो तमाम शवाहिद हैं, जो तमाम सबूत हैं इन 3 मुल्ज़मान के खिलाफ, उनका बगौर जायजा लिया गया। और ये एक रूटीन चीज होगी क्योंकि पहले भी हमने आपको बताया कि बरतानवी पुलिस पहले पाकिस्तान आएगी, वहां पे इन लड़कों से इंटरव्यू किया जाएगा और उस इंटरव्यू के बाद जब उनको ये तसल्ली हो जाएगी कि ये, क्योंकि ये लीगल प्रोसेस है, इस लीगल प्रोसेस को पूरा करना बरतानवी पुलिस के लिए पहले जरूरी है कि वो अपनी वहां पे तसल्ली करें कि ये वही लड़के हैं। फिर उसकी रिपोर्ट वापस आएगी, उनके डीएनए टेस्ट जो है वो यहाँ पर भिजवाए जाएंगे। एक कंप्लीट प्रोसेस के बाद इनको जो बाकायदा एक दरख्वास्त है, जो हमारे यहाँ सोर्सेज कहते हैं कि यहाँ पर एक बाकायदा दरख्वास्त मुल्ज़मान की बरतानिया के हवालगी के लिए वो तैयार हो चुकी है और अगले 1 से 2 दिन में वो दरख्वास्त भी बरतानिया पाकिस्तानी हुकाम को भेज दी जाएगी। जो बरतानिया की होम सेक्रेटरी हैं थेरेसा मे, वो इस केस को खुद हैंडल कर रही हैं और उनको तमाम तफसीलात से आगाह किया जा रहा है। बरतानवी पुलिस जो पहले ये जो निसार साहब ने कहा कि एक मुल्ज़िम की जो तफ्तीश के लिए 2 लोग आ रहे थे, तो हमारी जो इतलात है इसके लिए बाकायदा तौर पर 4 अफराद जो हैं यहाँ से, जो 12 कमांडर भी हैं पुलिस के वो और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के जो माहिर लोग हैं, वो यहाँ पाकिस्तान रवानगी के लिए तैयार हैं और किसी भी वक्त यहाँ से वो पाकिस्तान रवाना हो सकते हैं। तो बड़ी एक बरतानवी पुलिस के लिए बड़े ये कह सकते हैं कि अहम पेशरफ्त है। और पाकिस्तान किसी ने जो अभी तक ताउन किया है इस केस में, और जो निसार अली खान उनकी वजारत दाखिला और बरतानवी वजारत दाखिला, उनमें बरतानवी हुकाम बहुत इससे मुतमईन है और ये तवक्को की जा रही है। अजहर जावेद साहब, ये बता दीजिए कि ये मुकदमा किस लेवल तक पहुंच चुका है इमरान फारूक मर्डर केस का, या आपके ख्याल में इन दोनों लड़कों की, ये दोनों जो साहिबान हैं, इनकी गवाही और इनकी जो शहादतें हैं इन पे मुनहसर है जो इमरान फारूक मर्डर केस का मुकदमा बरतानवी पुलिस तैयार कर रही है, किस हद तक पहुंचा है वो? जी, यहाँ पर जो ये केस है डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस का, पुलिस यहाँ पर इसकी जो गुत्थियां हैं वो सुलझा चुकी है। पुलिस के पास तमाम एविडेंस मौजूद है कि ये लड़के कैसे, कहाँ से, किस जगह से निकले और इनको जो मदद फराहम की गई थी, चाहे वो मुअज़्ज़म अली और खालिद शमीम इनके थ्रू थी, तो वो उनके पास तमाम सबूत मौजूद है। अब इन लोगों को सिर्फ बरतानिया में ला के इनके खिलाफ जो एविडेंस है वो उनको कोर्ट में ट्राई करने के लिए उसकी प्रिपरेशन का अमल जारी है। और जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है उसके सामने भी तमाम एविडेंस रखे जा रहे हैं। उसके बाद ये सारे जो यहाँ पर जो हमारी सोर्सेज से बात हुई क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के, वो इस बारे में मुतमईन है कि अगर ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो उनको ट्रायल करके, एक कामयाब ट्रायल के तहत यहाँ पर इनको सजा दी जा सकती है। और एक अहम बात यहाँ से भी अच्छा अजहर जावेद साहब, क्विकली जवाब बता दीजिए कि ये लोग बहुत सी अफवाहें उड़ाते रहते हैं इल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से कि उनको, वो भी इस मर्डर में ज़ेरे तफ्तीश हैं, तो ये कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए क्विकली कि क्या इल्ताफ हुसैन साहब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ज़ेरे तफ्तीश है
جو ان کے گھر سے مبینہ رقم ملی، یا عمران فاروق مرڈر کیس میں بھی زیر تفتیش ہیں وہ؟ جی ابھی تک آج کی ڈیٹ تک ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین عمران فاروق مرڈر کیس میں کسی عامل تفتیش نہیں ہے، ان کے خلاف صرف منی لانڈرنگ کی ہو رہی ہے. لیکن ایک بات میں اہم بتاتا چلوں جو ہمیں سورسز بتاتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں برطانیہ سے بھی عمران فاروق قتل کیس سے ریلیٹڈ گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں. پولیس نے اپنا ہوم ورک کر لیا ہے اور اگلے چند دن بڑے اہم ہوں گے اور گرفتاریاں متوقع ہیں. رائٹ، بہت شکریہ ادر جاوید صاحب. اگلے چند دن بہت اہم ہے ویورز. عمران فاروق مرڈر کیس کو لے کے لنڈن کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیا ادر جاوید نے کہ پولیس اور محکمہ داخلہ نے تیاریاں کر لی ہیں. پروگرام میں اسی حوالے سے بات آگے بڑھاؤں گا. شامی صاحب سے بھی پہلا سوال پوچھو. شامی صاحب، اس معاملے پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی پولیٹیکل فال آؤٹ ہو سکتا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے لیے؟ کیونکہ میڈیا میں اور دوسرے ذرائع سے متحدہ قومی موومنٹ کو جائز یا ناجائز طور پر اس مرڈر کیس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. کامران کیونکہ قتل بھی برطانیہ میں ہوا تھا اور میرا خیال ہے اس وقت ڈاکٹر عمران جو ہے برطانیہ کے شہری بھی بن چکے تھے شاید. تو اب یہ معاملہ جو ہے اس کو بھی قانون کے مطابق حل ہونا چاہیے. یعنی جو بھی تفتیش ہو، واردات جو بھی ہوئی ہے اس کا یعنی اس کے ملزموں تک ہمیں پہنچنا چاہیے، پھر اس کا دیکھنا چاہیے انہوں نے کیا کیا ہے. میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اس معاملے میں تو کوئی رو رعایت نہیں ہونی چاہیے. مجرم جہاں بھی ہوں اور جرم جہاں بھی ہو اور کسی تک بھی ہاتھ کیوں نہ پہنچے قانون کے، وہ پہنچنے چاہیے. اور جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لا قانونیت کو فروغ دیں اور مجرموں کو کھلا چھوڑ دیں کہ وہ قوم کو برگلائیں. تو اس لیے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کو کوئی صدائے احتجاج بلند کرنے کی ضرورت میں نہیں آپ ہے. سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کا متحدہ قومی موومنٹ پہ فال آؤٹ ہوگا سیاسی طور پہ، کیونکہ ہم کہیں یا نہ کہیں ان کا تعلق ان سے جوڑا جاتا ہے، مبینہ جوڑا جاتا ہے، جس طرح بھی جوڑا جاتا ہے. اس پہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس کا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں کامران، ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ تفتیش بالآخر کہاں جا کر رکتی ہے اور قانون کا ہاتھ کس کی گردن پر پہنچتا ہے. پاکستان کے حوالے سے تو بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں. ہمارے سیاسی لیڈر یہاں کی پولیس کے بارے میں، ایف آئی اے کے بارے میں، یہاں کے رینجرز کے بارے میں بہت کچھ تنقید کر سکتے ہیں. لیکن برطانوی جو ادارے ہیں تفتیش کے، ان پر تو اس طرح کی تنقید نہیں ہو سکے گی. اور پھر جن لوگوں نے اپنی خود مرضی سے دوسرے ملکوں کی شہریتیں اختیار کی ہیں، وہاں جا کر بسے ہیں، ان کو اس کے قانون کا بھی سامنا کرنا چاہیے. اور اس کے نتیجے میں اگر ان کے لیے کوئی دشواری پیش آتی ہے تو ہم ان کے لیے پاکستان میں بیٹھ کر تو کچھ نہیں کر سکتے. جو کچھ انہوں نے بویا ہے وہ اسے کاٹ لیں گے. بالکل ٹھیک. اسی پہ کوئکلی شاہد لطیف صاحب، یہ جو چودھری نثار صاحب نے اور حکومت پاکستان نے پہلی دفعہ ہوا شاید تاریخ میں ان پریسیڈنٹ ایک مرڈر جو پاکستان سے باہر ہوا برطانیہ میں، لیکن کرمنلز یہاں سے پکڑے گئے، ان کو ایکسیس دے دی ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو. آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ میڈیا بھی جوڑ لیتا ہے جائز یا ناجائز متحدہ قومی موومنٹ کا نام، اس پہ کوئی فال آؤٹ ہوگا اس کا یا امپیکٹ آئے گا اس کا، اس سارے کارروائی کا؟ سوری، یہ لاسٹ پارٹ دوبارہ ریپیٹ کریں. جی میں یہ کہہ رہا تھا شاہد لطیف صاحب کہ یہ انپریسیڈنٹلی ہوا ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو ایکسیس دی جا رہی ہے کہ ایسے کرائم کے متعلق جس کے کرمنل پاکستان میں آ گئے اور کرائم انگلینڈ میں ہوا. اس کا کوئی فال آؤٹ ہوگا؟ جائز ناجائز طور پہ نام جوڑا جاتا ہے ایم کیو ایم کا اس سارے معاملات سے متحدہ قومی موومنٹ کے اوپر. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب کبھی بھی آپ کسی چیز کی تفتیش یا کسی چیز کی انویسٹیگیشن کے لیے چلتے ہیں تو انویریبلی جو ملزم یا مجرم لوگ ہوتے ہیں وہ اس ادارے پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں اور واویلا مچایا جانے لگتا ہے. جیسے ابھی کیس ان پوائنٹ یہ رینجرز والا معاملہ ہے. رینجرز کو آپ نے خود بلوایا اور چونکہ حالات بے قابو ہو گئے، آپ کے ہاتھ سے نکل گئے، رینجرز آپ کی مدد کرنے کراچی پہنچ گئے. اب انہیں رینجرز کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں آپ بار بار، ان کو آپ وارننگز دے رہے ہیں، عجیب عجیب زبان استعمال کر رہے ہیں. اب جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں، اب رینجرز کو تو آپ اس معاملے میں نہیں لائیں گے. پولیس کا تو جو حساب ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. ہمارے ہاں عدالتوں کے اوپر جس حد تک لوگوں کو اعتماد ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. تو قتل باہر ہوا ہے، واقعہ باہر ہوا ہے، اور باہر کی اگر پولیس اور جس کا دنیا میں ایک نام ہے اور جس کی آپ اس طرح تنقید نہیں کر سکتے جس طرح آپ اپنے اداروں پہ بے لگام تنقید کرنی شروع کر دیتے ہیں، تو اسکاٹ لینڈ یارڈ کو باقاعدہ اس میں انوالو ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اور یہی، اور بائی دی وے جب آپ کو یاد ہوگا، ایک منٹ، جب بلدیہ ٹاؤن کا معاملہ تھا تو الطاف صاحب خود
ابھرے تھے اس دوران اور انہوں نے کہا تھا جی ہمیں جی آئی ٹی وغیرہ پہ اعتماد نہیں ہے, آپ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو لائیں. تو اس بات کو بھی یاد رکھیں. جاوید لطیف صاحب, شاہد نثار صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے انہوں نے تو پھر لتاڑ دیا بہت زیادہ زرداری صاحب کو. مطلب آپ لوگوں کے تعلقات سیاسی لحاظ سے بالکل ختم ہو گئے صرف رینجرز آپریشن کی وجہ سے؟ اتنا زیادہ ریش الفاظ یوز کیے. جی لیکن کامران, میں ایک اس سے پہلے جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب دینے سے پہلے میں ایک گزارش کر لوں کہ پیپلز پارٹی اب وہ پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے ذوالفقار علی بھٹو کی, بے نظیر بھٹو کی. یہ آج زرداری صاحب کی کمان میں چل رہی ہے. اور اسی طرح ایم کیو ایم میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صاف ستھرے بھی ہیں, ایک سیاسی ورکر بھی ہیں, مگر الطاف حسین کی قیادت میں جو کچھ دونوں صاحبان کا ماضی ہے, زرداری صاحب کا اور الطاف حسین کا, اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اس کے کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں صاحبان مختلف اوقات میں جو کچھ گفتگو فرماتے ہیں وہ کسی طور پر بھی پاکستان کے اداروں کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے, ریاست پاکستان کے لیے مناسب الفاظ کبھی بھی ان کے نہیں ہوئے. اور سزا کے طور پہ الطاف حسین صاحب کو سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ 2 لڑکے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو دیے جا رہے ہیں کیونکہ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے آپ لوگوں کے اس میں دائرے میں نہیں آتے جو آپ چاہ رہے ہیں. دیکھیں کامران صاحب, محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے وقت بھی بہت سی باتیں ہوئی تھیں اور 5 سال ان کی جماعت کی حکومت رہی. آج مصوف فرماتے ہیں کہ مجھے ایف آئی آر کی پیروی سے روکا جا رہا ہے. بھئی اگر آپ بڑے دیانتدار اور بڑے صاف شفاف طریقے سے کیس کو چلانا چاہتے تھے, 5 سال آپ حکومت میں رہے, تو آپ نے یہ سمجھا کہ شاید حکومتی پریشر یا حکومتی انفلوئنس میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, اس لیے آپ نے اس کیس کی کارروائی نہ کی. ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے, میں ادھر ہی آ رہا ہوں. یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. جی آپ نے 2 ایکسیس دیے لڑکوں کی کامران بھائی ایک سزا کے طور پہ الطاف صاحب کو. میں ادھر ہی آ رہا ہوں, لیکن مجھے ایک سیکنڈ ایک جملہ کہہ لینے دیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس طرح زرداری صاحب نے اگر 5 سال محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کیس کی پیروی نہیں کی, تو آج مجھے یہ بتائیں اپوزیشن میں آ کر کون سی ایسی رکاوٹ ہے جس کا واویلا وہ کر رہے ہیں کہ میں کسی دباؤ میں آ کر بھی ایک ملزم رہ گیا اس کو نہیں چھوڑوں گا. بھائی ایک کہاں رہ گیا؟ اگر آپ بے نظیر بھٹو کی سٹیٹمنٹ پر جا رہے ہیں تو انہوں نے تو بہت سے لوگوں کو نامزد کیا پی ایم ایل این. اچھا اسی طرح الطاف حسین, اگر الطاف حسین صاحب نے کچھ نہیں کیا ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل میں تو ان کو بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے. تو اگر کیا ہے تو بھائی کسی طور پر بھی اس کو معافی نہیں ہونی چاہیے, بھلے وہ ایم کیو ایم کے قائد ہوں یا پاکستان کے پریزیڈنٹ کیوں نہ رہ چکے ہوں. یہ کیا بات ہے کہ غریب آدمی کو لٹکا دیں اور جو پاورفل ہے, بااثر ہے, اس کو آپ چھوڑ دیں اس لیے کہ اس کا سیاسی اثر سوکھ ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, یہ کسی طور پر نہیں ہونا چاہیے. مجھے شامی صاحب شاہد لطیف صاحب سے کوئکلی سوال کرنے. شامی صاحب, جب تاریخ لکھی جائے گی یہ پچھلے یہ 1 سال کی, تو یہ افواج پاکستان کی فتوحات کی تعریف ہوگی یا تاریخ ہوگی یا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو بھی اس کا بھرپور کریڈٹ جائے گا؟ آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے سر اس کے اوپر؟ دیکھیے کامران, افواج پاکستان کو جو آپریشن ضرب حزب ہے اسے شروع کرنے کی اجازت پوری سیاسی قیادت نے متفقہ طور پر دی, اور کراچی آپریشن بھی سب کے اتفاق رائے سے شروع ہوا. اس لیے یہ کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ کا معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے جو گفتگو کی ہے, جس طرح جذبات کا اظہار کیا ہے, اس کی کسی نے تعریف نہیں کی اور کسی نے توثیق نہیں کی. خود ان کی اپنی جماعت بھی ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی اس معاملے میں, اور اس کی بھی مختلف توجیحات آ رہی ہیں. اور ان کی ترجمان جو ہیں شہری رحمان اور قاہرہ صاحب, ان کی آپ بیانات دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج جو ہے اس کی عزت اور وقار کے معاملے میں تمام لوگ جو ہیں وہ ایک یکساں طور پر متفق ہیں. اس لیے ہمیں اس میں کوئی زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے بھی زرداری صاحب کے الفاظ کو اون نہیں کیا, اور اگر جذبات میں کوئی بات نکل گئی ہے ان کے منہ سے تو اگر اس کو نظر انداز بھی کر دیں ہم اس ماحول میں تو بہتر ہوگا. زیادہ اس پر تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سزا کافی ہے ان کے لیے جو ان کو مل گئی ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے.
شاہد لطیف صاحب نظر انداز کر دینا چاہیے نا پیپلز پارٹی کی اس بات کو. اور دوسری بات سب سے بڑا سوال یہ کہ یہ تاریخ جو لکھی جا رہی ہے, میں ریپیٹ کروں گا, شامی صاحب سے میں سوال کیا, یہ فوج کی تاریخ کھیلائی جائے گی ان کی فتوحات کی, یا یہ وفاقی حکومت کو بھی پی ایم ایل این کی برابر کریڈٹ جائے گا؟ دیکھیں میرے مطابق یہ ریاست کی فتح ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سیاسی قیادت نے نارتھ وزیرستان کے لیے آپ کی فوج کو کہا کہ اب آپ مہربانی کریں یہ کام کریں. سیاسی قیادت نے رینجر سے کہا کہ آئیے کراچی ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. انہوں نے اپنا کام کر دکھایا, قربانیاں دی, جانیں دی. آج اگر کوئی اٹھ کے پاکستانی اور وہ بھی سیاسی قائدین میں سے ایک قائد یا دو قائد دو جماعتوں کے اسی فوج کو چیلنج کریں جو ریاست کے ایک بہت مضبوط پلر کے طور پر ابھر کر آئے اور اس نے آپ کو ان ساری چیزوں سے نجات دلائی, تو کیا یہ رویہ ہے جو آپ کو اختیار کرنا چاہیے؟ ہسٹری میں یہ لکھا جائے گا, ہسٹری میں یہ نہیں لکھا جائے گا کہ کس کی فتح تھی یا کس کی اس کے اندر شکست تھی. یہ ضرور لکھا جائے گا کہ فوج جو قربانیاں دے رہی تھی اور جو ملک کو اور اس کے لوگوں کو اس ناگہانی مصیبت سے بچانے کے لیے اپنا دن رات ایک کیے ہوئے تھی, تو کس نے کیا کہا وہ زبان جو ہے وہ ریکارڈ ہوگی. یہ اینٹ سے اینٹ بجانا جائے یہ ریکارڈ ہوگا, اور یہ کہنا کہ ملک کو بند کر دیں گے یہ ریکارڈ ہوگا. اور اسی طرح ایم کیو ایم کی طرف سے جو صدائیں اٹھی کہ وہ ماضی میں بھی تھے, ہیں اور وہ تھے ہو جائیں گے, یہ زبان آپ کو زیب نہیں دیتی. دنیا کو بچانے والوں کے لیے جو کہ آپ کے ریاست کو بچانے کے لیے سامنے آ گئے, ان کے لیے یہ زبان زیب نہیں دیتی. تو تاریخ میں میں سمجھتا ہوں یہ باتیں نوٹ ہوں گی. میں شافی صاحب کا ایک کالم پڑھ رہا تھا, مجھے بڑی اچھی کچھ ان کی لائنز لگی. لکھا ہے کہ سیاست اور جرم جو ہے اس کو الگ الگ کرنے کی ضرورت ہے. مافیاز آئینی دستور اور ان کے پیچھے نہیں چھپ سکتے, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا بہت خوب کہ سیاسی ادارے اور جو دفاعی ادارے ہیں وہ ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتے. سر تجزیہ کر دیجئے, کراچی کے حالات ہوں یا لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہو, جو لوگ کہتے ہیں کہ جی حکومت بے وقت ہو گئی ہے, جمہوریت میں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے, وہ بات صحیح ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ جمہوری پروسیس کا حصہ ہے کہ رینجرز حکومت کے ماتحت رہ کے آپریشن کر رہی ہے, خواہ وہ زرداری ہاؤس تک چلا جائے یا ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی ایسی تیسی کر دیں؟ آپ سیویلینز کو بے دخل کر دیں اور دستور کو ایک طرف رکھ دیں اور یہ سارے معاملات فوج کے سپرد کر دیں تو وقتی طور پر تو افاقہ ہو جائے گا, لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کیا دور رس تبدیلی آئے گی. پاکستان میں کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ ہم نے حالات سے گھبرا کر فوج کے آنے کا خیر مقدم کیا اور حالات کچھ بہتر ہوئے لیکن پھر قابو سے باہر ہوتے چلے گئے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کا کام ہے اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنا کام کرے. جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے, جو مجرم ہیں ان کو پکڑا جانا چاہیے, انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہونی چاہیے, پولیس کی اصلاح ہونی چاہیے, انتظامیہ کی اصلاح ہونی چاہیے. لیکن اگر ٹیک اوور کر لیا جائے گا اور دستور ایک طرف رکھ دیا جائے گا تو پھر نئے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سول اور فوج کے جو ادارے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے آگے بڑھیں. شافی صاحب ٹیک اوور کے کتنے خدشات ہیں؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ حالات اس نہج پہ آ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں؟ دیکھیے ٹیک اوور کا مجھے خدشہ تو نہیں معلوم ہوتا کیونکہ فوجی قیادت جو ہے وہ اس نے بھی حالات پر بڑے اچھے طریقے سے غور کیا ہے اور اس نے بھی ماضی سے سبق حاصل کیا ہے. لیکن ہمارے بعض سرکش گھوڑے ایسے ہیں جو قلم کے وہ جب دوڑتے ہیں اور جب وہ ایک منظر کھینچتے ہیں تو اس سے شبہ ہوتا ہے کہ کہیں فضا جو ہے آلودہ نہ ہو جائے اور ہم تاریخ کا جو حاصل کیا ہوا سبق ہے اسے بھول نہ جائیں اور پھر ایک نئے سرے سے کسی کرائسس میں داخل نہ ہو جائیں. اس سے یہ شبہ ہوتا ہے. اس لیے جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو یہ توجہ دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ جذبات میں آ کر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے منزل کھوٹی ہو جائے اور ایک پاؤں اگر زخمی ہو آپ کا تو دوسرا پاؤں زخمی کر کے اس پاؤں کا علاج نہیں ہو سکتا, اس کی مرہم پٹی کرنی ہوتی ہے جو زخم جہاں ہوتا ہے. شافی صاحب ذرا تھوڑا یہ بھی ذرا تجزیہ فرما دیجئے کہ پیپلز پارٹی کو آپ کہاں پاتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے آگے ہمیں پتہ ہے الیکٹرل پرفارمنس بڑی نل رہی ہے. اس کے بعد جس طرح پیپلز پارٹی کے وزراء کا نام, بلاول ہاؤس کا نام, فریال تالپور صاحبہ کا نام, ان تمام مافیاز کے ساتھ بلاول ہاؤس کا نام جوڑا جا رہا ہے,
تو یہ آپریشن، اور اس کے بعد زرداری صاحب کی سپیچ کو بہت سے لوگ بکھلاہٹ، ڈپریشن، فرسٹریشن کا کہہ رہے ہیں کہ غمازی کرتی ہے. تو آپ کے نزدیک پیپلز پارٹی کا وجود، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ خطرے میں ہے اس آپریشن کے نتیجے میں؟ دیکھیے، اگر پیپلز پارٹی کے کسی بھی شخص پر کوئی الزام لگتا ہے اور وہ ثابت ہوتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور صرف پیپلز پارٹی نہیں، کسی بھی دوسری جماعت کے کسی بھی شخص پر قانون شکنی کا، کرپشن کا اور مافیاز کو سپورٹ کرنے کا کوئی الزام لگے تو یقیناً اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح کی باتیں اب ہم سن رہے ہیں یا جس طرح کی باتیں ہمیں فضا میں اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا نہیں ہوا. بار بار ایسی چیزیں اڑتی ہیں، ایک خاص وقت میں خاص کہانیاں پھیلتی ہیں اور پھر معلوم ہوتا ہے ان کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں پھیل رہی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے فی الحال. اور آپ کو میں یہ توجہ آپ کی دلاؤں گا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کیا گیا، لغاری صاحب کے نے اقدام کیا تھا، اس سے پہلے صدر غلام اسحاق صاحب نے اقدام کیا تھا، اس وقت یہ بڑی افواہ تھی کہ یعنی بڑے نوٹوں سے اور ڈالروں سے بھرے ہوئے بریف کیس گورنر ہاؤس سے برآمد ہوئے ہیں اور وہ زرداری صاحب کے سامان میں تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا اور چیزیں جو تھیں وہ بتائی جا رہی تھیں. تو بعد میں معلوم ہوا کہ ان میں کوئی حقیقت نہیں تھی. اب بھی بہت سے میں قصے کہانیاں ایسے سنتا ہوں جو نہ تو رینجرز نے بیان کی ہیں نہ کسی دوسرے ادارے کی طرف سے سامنے آئی ہیں، بس ہم خیالات کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں. تو اگر ہم اس طرح کی کہانیاں بیان کر کے فضا کو ایک فضا میں آلودگی پیدا کریں گے تو وہ اچھا نہیں ہوگا. جہاں جرم ہے وہاں قانون کو پہنچنا چاہیے. بالکل ٹھیک. رائٹ. شاہد لطیف صاحب، آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے سر؟ آرمی کو لے کے باتیں ہو رہی ہیں کہ سافٹ کو تو ہو چکا، ناقدین کہہ رہے ہیں، شامی صاحب نہیں کہہ رہے لیکن ناقدین دوسرے بہت سے کہہ رہے ہیں، اور اب معاملات اگر بہت ہی بگاڑ کی طرف گئے تو ٹیک اوور بھی ہو سکتا ہے. کراچی کے معاملات پہ آپ کے نزدیک جو شامی صاحب کی جس طرح کی اپروچ ہے، آپ اس کو انڈورس کریں گے؟ کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات اڑا دی جاتی ہے لیکن معاملات اس طرح نہیں ہوتے جس طرح کہ میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے واقعی کراچی میں اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے مافیاز، لینڈ گریبرز کو لے کے، اور لیڈرشپ انوالو ہے پیپلز پارٹی اور حکومتی اراکین کی، کہ معاملات بہت آگے تک بھی جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ نہ تو میں ٹیک اوور کے حق میں ہوں اور نہ ہی ماضی میں ٹیک اوور سے ہم نے کوئی فائدہ اٹھایا، لہٰذا یہ تو بات ہمیں ہرگز کرنی ہی نہیں چاہیے کہ ٹیک اوور کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں یا ٹیک اوور کے چانسز پیدا ہو رہے ہیں. بہرحال ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو حقیقت ہے، جو اس وقت حالات ہیں وہ کیا ہیں. دیکھیں، پاکستان میں ہم کہتے ہیں نا سول ملٹری ریلیشنز، مجھے تو آج پیپل اور پولیٹیشینز ریلیشنز کا پرابلم نظر آ رہا ہے. کیا لوگوں نے اس لیے ووٹ دیے تھے اپنے نمائندگان کو کہ وہ وہاں مسند حکومت پر بیٹھ کر اپنے ہی لوگوں کا قتل و غارت شروع کر دیں؟ یہ کراچی میں سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیا تھا نا کہ 3 سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے عسکری ونگ ہیں اور وہ لوگوں کو مار رہے ہیں. کن لوگوں کو مار رہے ہیں؟ جنہوں نے ان کو ووٹ دیا. کس چیز پہ مار رہے ہیں؟ بھتہ خوری کرتے ہیں، اغوا برائے تاوان کرتے ہیں، لینڈ مافیا ہے، ڈرگ مافیا ہے، اور وہ سب کے سب کراچی میں ایکشن لے رہے ہیں. یہ تو حقائق ہے نا، ان سے رخ نہیں موڑا جا سکتا. ہم تو پھر میں کیا کہوں کہ جن لوگوں نے ووٹ دے کر آپ کو اپنے نمائندے بنا کر بھیجا، آپ ان کی خدمت کرنے کی بجائے ان کی قتل و غارت میں آپ شریک ہو جائیں. یہ حقائق ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں. ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کراچی بد سے بدتر ہوتا گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹ پاس میں 9-0 پہ ایک چھاپا مارا گیا، اس کے اندر کچھ لوگ اٹھائے گئے، اسلحہ برآمد کیا گیا اور ایک شور و غل اور واویلا مچنا شروع ہو گیا. اسی پارٹی کے جو قائد ہیں اس سے چند دن پہلے کہہ رہے تھے کہ فوج کے محب وطن جرنیل آئیں اور کنٹرول سنبھالیں. وہ مارشل لا کی طرف اشارہ کر رہے تھے، مگر جب ان کے لوگ پکڑے گئے اس کے بعد ایک عجیب شور برپا ہو گیا. یہی معاملہ آج پیپلز پارٹی نے کیا ہے. آپ دیکھیں، بلڈنگ کنٹرول، فشریز، منسٹر جو ہیں ان کے گھروں سے 2-2-2.5 بلین برآمد ہو رہے ہیں، لانچوں میں بلینز جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں. آپ فیمیل ماڈلز کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پتہ نہیں عرصہ دراز سے یہ کام چل رہا تھا. یہ قوم کا پیسہ ہے نا، غریبوں کا پیسہ ہے. یہ پیسہ آپ جیبوں میں ڈال رہے ہیں، اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں؟
یعنی 450 بندہ 2 دن میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مر گیا. لوگ آپ سے لوڈ شیڈنگ کا حل چاہتے ہیں, لوگ آپ سے 600 کا حل چاہتے ہیں. تو آپ جو ہیں آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میٹرو چاہیے آپ کو موٹر وے چاہیے. اس میٹرو اور موٹر وے نے 450 بندے تو نہیں بچائے. ترجیحات کی بات ہے, یعنی حکومت کہیں جا رہی ہے, پولیٹیشنز کہیں اور جا رہے ہیں. کراچی میں جو 2 بڑی پارٹیز ہیں وہ رینجرز کو تھریٹن کر رہی ہیں, آرمی کو کہہ رہی ہیں اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اور ان کو کام کرنے سے روکنے کے لیے یہ سارا شور و غل اور واویلا مچ گیا ہے. بھائی میں مانتا ہوں شامی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر یہ جو معاملات اٹھائے گئے ہیں ان کو اب آپ کورٹس میں جا کے چیلنج کیجئے, کورٹس کو فیصلے کرنے دیجئے. آپ اس سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں فہرستیں نکالوں گا اور وہ فہرستوں میں سب کے نام آ جائیں گے. ہمیں آپ نے روکا تو ہم پورا ملک بند کر دیں گے. یہ بتائیے کہ یہ معاملے کانفرنس سے حل ہوں گے, پریس کانفرنس سے حل ہوں گے؟ آپ پہ الزام ہے, مہربانی کریں عدالت میں جائیں. عدالت میں شاہد صاحب ایک سوال کا اور جواب دے دیجئے. آپ کے خیال میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو تو کوئی خطریشن جاری ہے, اس کو تو فلی انڈورس کر رہے ہیں. آج بھی راحیل شریف صاحب ملے پرائم منسٹر کو اور یہی جو ہے اتفاق ہوا ہے کہ آپریشن جاری رہے گا کسی بھی پریشر کو بالائے تک رکھے. تو زرداری صاحب کا بھی دامن چھوڑ دیا نواز شریف صاحب نے, حالانکہ زرداری صاحب نے پی ٹی آئی کے دھرنوں میں کیا کچھ نہیں کیا نواز شریف صاحب کی خاطر. تو اب حکومت کو تو کوئی خطرہ نہیں نا اس تمام معاملات سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ خطرہ پھر بھی ثابت ہو سکتا ہے وفاقی حکومت کو؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں خطرہ کسی کو بھی نہیں ہے. اگر یہ جو 2 پارٹیاں جنہوں نے ایک غلط مقصد کے لیے واویلا اٹھایا ہے, وہ دنیا پہ لوگوں کو اب جج بننا پڑے گا نا, وہ ثابت کریں لوگوں کو کہ وہ ان کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں. میں نے تو آپ کو ثابت کر دیا کہ جس کام کے لیے لوگوں نے بھیجا تھا وہ اس کے لیے کام نہیں کر رہے. تو خطرہ تو ان کو ہونا چاہیے نا, پھر ان سے حساب کتاب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, ان کا احتساب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے, اگر کرپشن کا بھی الزام ہے تو کم از کم یہ الزام تو نہیں کہ وہ جو کرپشن کے پیسے کماتے ہیں دہشت گردوں تک پہنچاتے ہیں. یہ تو حد کر دی ان 2 پارٹیز نے کہ کراچی میں جو پیسہ اس طرح لیا جاتا ہے غیر قانونی لوگوں سے, وہ دہشت گردوں کو دے کے لوگ مرواتے ہیں. یہ تو ڈبل کرائم ہے. اس کا اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. تو میرا خیال میں خطرہ نہ نواز شریف صاحب کو ہے نہ کسی اور کو ہے, بشرطے کہ آپ میدان میں آئیں, اپنا احتساب ہونے دیں, ایک کلین چٹ لیں, اور اگر آپ نہیں لیتے تو پھر دنیا کے سامنے آپ کو مجرم کی حیثیت سے یہ جو سٹیٹ ہے اس کو سامنے لانا ہوگا. اتنا کچھ کرنے کے باوجود وفاقی حکومت کو ناقدین اخبار نویس بیشتر جو ہے وہ کریڈٹ نہیں دے رہے, اور وہ کہہ یہی رہے جس کو بہت مائنڈ کیا جاوید لطیف صاحب نے بھی, کہ حکومت یہ سب کچھ فوج کے پریشر میں کر رہی ہے, کیونکہ فوج جو ہے وہ مورلی بہت ہائی گراؤنڈ پہ ہے. حکومت ڈسکریڈ ہوئی ہوئی ہے دھرنوں کے بعد, بیڈ پرفارمنس کے بعد, لوڈ شیڈنگ پہ قابو نہ پا کر, غربت کا انڈیکس کو جو ہے وہ نہ مٹا کر. تو اس پوائنٹ آف ویو پہ بھی بات کریں گے ہمارے آج کے جو پینلسٹ ہیں کہ حکومت کی کریڈیبلٹی ابھی بھی کہاں کھڑی ہوئی ہے اتنے اچھے کام ہونے کے باوجود جو کراچی میں ہو رہے ہیں. ایک بریک لیتے واپس آتے ہیں. Very warm welcome back to this show. جاوید لطیف صاحب, obviously حکومت کے سامنے چوائسز بڑی ٹف رہی ہیں, ابھی بھی ٹف ہے. دھرنوں میں جب آپ کی حکومت فارغ ہونے والی تھی ایک رائے یہ تھی, تو جوائنٹ سیشن کا اجلاس ہوا, پیپلز پارٹی نے بلایا, پیپلز پارٹی نے آپ کو سپورٹ کیا, لیکن اب پیپلز پارٹی شکوہ کرتی ہے, پیپلز پارٹی موجود نہیں ہے اس پروگرام میں, میری بڑی خواہش تھی کہ وہ ہوتے یہاں پہ, اور وہ شکوہ کرتی ہے کہ ہم نے جمہوریت کی خاطر آپ لوگوں کو سپورٹ کیا, آج آپ ان کا یک طرفہ احتساب کروا رہے ہیں رینجرز کے ذریعے. اور اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے, مطلب کتنے بڑے دوراہے پہ کھڑی ہے پی ایم ایل این کی وفاقی حکومت کہ ایک طرح آپ فوج کو ناراض نہیں کر سکتے, دوسری طرف جو ہے آپ پیپلز پارٹی کے خلاف احتساب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, جس کے تانے بانے بلاول ہاؤس سے جڑ رہے ہیں, زرداری صاحب سے جڑ رہے ہیں, ان کی بہن محترمہ سے جڑ رہے ہیں. کتنا ٹف ہے آپ لوگوں کے لیے؟ دیکھیں کامران, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی نے جب جمہوریت کو خطرہ تھا, جب آئینی حکومت کو خطرہ تھا, تو اس وقت انہوں نے حکومت کا ساتھ نہیں دیا بلکہ انہوں نے جمہوریت کا ساتھ دیا, آئینی اداروں کا ساتھ دیا. ہم اس پر ان کے مشکور ہیں. مگر آج جو بات ہے اصول کی, بات ہے قانون کی, بات ہے آئین کی. اگر کوئی ماورائے آئین کوئی اقدام کرتا ہے تو یقیناً مسلم لیگ نون جو ہے آئینی اداروں کے ساتھ کھڑی ہوگی. اس کی ایک مثال اس طرح بھی دی جا سکتی ہے کہ اگر سندھ میں گورنر راج کی کوئی خواہش کرے گا تو مسلم لیگ نون کسی طور پر بھی
اس کو نہ قبول کرے گی اور نہ ہی اس کی تائید کرے گی، بلکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اب جو کراچی کی صورتحال ہے، کراچی کی صورتحال یہ نہیں ہے، اور کراچی میں پیپلز پارٹی کسی طور پر بھی پیپلز پارٹی کا احتساب نہیں ہو رہا، بلکہ حقائق یہ ہیں کہ میں تو یہ کہوں گا کہ اداروں میں جتنے لوگ بھی کام کرتے ہیں نہ وہ برے ہو سکتے ہیں تمام کے تمام، اور نہ فرشتے ہو سکتے ہیں تمام کے تمام۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ آپ کا کوئی ادارہ فعال نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نیب کا کام بھی آپ رینجر سے کروا رہے ہیں، پولیس کا کام بھی آپ رینجر سے کروا رہے ہیں، ایف آئی اے کا کام بھی آپ رینجر سے کروا رہے ہیں، تفتیش کا کام بھی آپ رینجر سے کروا رہے ہیں۔ مطلب آپ تو فلاپ ہو گئے نا، واقعی حکومت وہاں فلاپ ہو گئی، صوبائی حکومت بھی فلاپ ہو گئی، تو پھر ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز اور پولیٹیکل پارٹیز کی کیا وقت رہے گی پاکستان میں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کامران کہ پورے پاکستان میں گورننس جو ہے وہ کوئی آئیڈیل شیپ میں نہیں ہے، مگر یہ کہنے میں شاید میں حق بجانب ہوں کہ کراچی، بالخصوص کراچی اور اندرون سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے شاید ایسی شکل جو ہے وہ پاکستان کے دیگر حصوں میں نہیں ہے۔ اگر سویلین ادارے کام نہیں کریں گے تو کیا وہاں رینجر اگر آپریشن کر رہی ہے، اور آپریشن کراچی میں خالی نہیں ہو رہا، وزیرستان، بلوچستان، پاکستان کے دیگر علاقوں کی طرح کراچی میں بھی ہو رہا ہے، اور کراچی میں ہو رہا ہے جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف۔ اگر میں یہ کہوں کامران نہیں تو شاہد ان صاحب جرائم پیشہ لوگوں پہ خدا نہ خواستہ اگر ہاتھ چلا گیا آپ لوگوں کا، رینجرز پہنچ گئے بلاول ہاؤس تک، تو آپ سپورٹ کریں گے اس حد تک بھی رینجرز کے آپریشن کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ جرائم پیشہ لوگ مسلم لیگ نون میں ہوں، ان تک اگر رینجر کا ہاتھ جاتا ہے تو جانا چاہیے، اس لیے کہ معاشرے کو پاک آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور جس طرح پچھلے 15-20 سالوں میں پاکستان کی شکل بن گئی ہے، جس طرح دہشت گردی کی زد میں پوری قوم آئی ہوئی ہے، جس طرح ایک شکل دنیا میں پاکستان کی بنتی جا رہی ہے، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، آپ بڑے کمیٹڈ ہیں، فوج کے ساتھ کھڑے میں ہیں، اور آپ کے ناقدین کہتے ہیں خیر آپ فوج کو ناراض کرنے کا کو افورڈ بھی نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال اچھی بات ہے اگر آپ فوج کے ساتھ کھڑے ایک سیکنڈ کامران صاحب، آپ نے یہ دوسری دفعہ بات کی ہے، ایک سیکنڈ کامران صاحب، میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ بات غلط ہے کہ ہم کسی طور پر فوج کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی طور پر پیپلز پارٹی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ بھئی خدا کے لیے یہ بات حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی۔ فوج میں نے کا کہا سر آپ کام کے جو ہے ناقدین کہتے ہیں ٹھیک وہ ہے آپ فوج نہیں اپنا مانتے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے۔ علی محمد خان صاحب آپ تو چلے اپوزیشن میں ہیں، لیکن ڈیفرنسز بالائے تک رکھ کے کیا گورنمنٹ کو اپریشیٹ کریں گے کہ آج وہ اتنی کمیٹڈ ہے کہ اس پیپلز پارٹی کے خلاف بھی احتساب جو ہو رہا ہے کراچی کے اندر وادی النظر میں نظر آ رہا ہے اس کو ہونے سے نہیں روک رہی، خواہ ان کی حکومت کو خطرہ ہو یا خطرہ نہ ہو، فوج کے ساتھ کمیٹڈ ہے، دفاعی اداروں کے آپریشن میں سموتھلی جاری ہے، اس میں اپریشیٹ کریں گے وفاقی حکومت کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بالکل آپ کی اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو آپ نے نون لیگ کے بارے میں کی ہے کہ نون لیگ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا۔ میاں صاحب نے جس دن زرداری صاحب سے ملاقات طے تھی، ان کو جب وہ ملاقات سے ایک سافٹ طریقے سے انکار کیا تو ایک سافٹ میسج بھیجا زرداری صاحب کو کہ زرداری صاحب جہاں آپ کی پالیسیز پاکستان یا پاکستان کے دفاعی اداروں کے خلاف جائیں گی پھر وہاں پہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ یہاں تک تو بہت صحیح بات ہے۔ کراچی میں رینجرز کا آپریشن ہے، اس رینجرز کے آپریشن کو کسی نے ان پہ مسلط نہیں کیا تھا، جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کی تمام جماعتوں نے اس کو ویلکم کیا تھا۔ میں علیحدہ نام نہیں لینا چاہتا، سب نے ویلکم کیا تھا۔ انفیکٹ الطاف حسین صاحب نے تو یہاں تک بھی کہا تھا کہ ہم آرمی آپریشن، اور اے این پی نے بھی یہ بات کی تھی کہ آرمی آپریشن کے بھی حق میں ہیں۔ تو اب جب رینجرز کا آپریشن کسی جماعت کے لیڈرز کے جو ہیں ان کے مفادات کو ہٹ کر رہا ہے، مالی مفادات کو، تو پھر ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی عوام کے ساتھ اس سے بڑا ظلم کوئی ہو نہیں سکتا کہ وہ جس چیز پہ یقین کرتے ہیں وہ ہے جمہوریت۔ پاکستانی عوام بنیادی طور پہ ہم اعتدال پسند لوگ ہیں، ہمارا معاشرہ انتہا پسند نہیں ہے، ہم اعتدال پسند لوگ ہیں، نماز روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن ہم اعتدال کے ساتھ کرتے ہیں، ہم صوفیہ کرام کو ماننے والے لوگ ہیں، چاہے جس بھی جماعت سے ہمارا تعلق ہے۔ لیکن اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کامران شاہد صاحب
کہ وہ قوم جو بار بار جمہوریت پہ اپنے اعتماد کا اظہار کرتی ہے، بار بار 9-10 سال کی بلیک ڈکٹیٹرشپ سے نکل کے دوبارہ جمہوریت کے پاس ایک امید سے جاتے ہیں، لیکن جمہوری دہشت گرد ان کی امید کا خون کرتے ہیں۔ میں اس کو جمہوری دہشت گردی کہوں گا کہ عوام ڈکٹیٹرشپ نہیں چاہتے کامران، عوام نہیں چاہتے کہ فوج حکومت میں آئے، لیکن ہمارے جو ہیں سیاستدانوں کے کرتوت دیکھیں نا، ہم ڈسکنیکٹ پیدا کر رہے ہیں۔ دیکھیں 2 مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی بات، رینجرز کا آپریشن تب تک ٹھیک ہے جب تک 9-0 پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، واہ جی واہ زبردست، دہشت گرد پکڑے گئے جی، فیصل موٹا جی، شکیل وغیرہ پکڑے گئے، او جی کمال ہو گیا، لمبا چھوٹا جتنے بھی تھے ان کے۔ لیکن جیسے ہی بات بلاول ہاؤس کی طرف آتی ہے بس وہ چیخ نکل جاتی ہے، یار آپ اینٹ سے اینٹ کس کی بجانے جا رہے ہو؟ اس ادارے کی جو آپ کے اور آپ کے دشمن کے درمیان پہلی اور آخری دفاعی لائن ہے۔ وہ جو بیان جناب زرداری صاحب کا تھا، اس سے زرداری صاحب کا نام ہٹا دیں، لگتا ہے مودی صاحب بول رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جب آپ کے مفادات پہ ضرب پڑی تو پھر آپ کو نہ فوج کی پرواہ، نہ پاکستان کے اٹامک انرجی پروگرام کی پرواہ، نہ پاکستان کے عوام کی پرواہ، کیونکہ آپ کے پیسے جو ہے کھاپے جو ہے اس پہ جو ہے حرف پڑ رہی ہے۔ وہ جو خاتون پکڑی گئی، نام میں نہیں لیتا، اس کے تقریباً کہتے ہیں 60 سے اوپر ان کے ٹرپس ہیں، تو یہ تو اس میں پکڑی گئی۔ وہ پچھلے پیسے کس کے تھے، وہ کیوں گئے باہر؟ اور اس میں پرونی کی پارٹی کے بہت بڑے آدمی جو سابقہ ان کے انٹیریئر منسٹر رہے، ان کے بھائی جا کے ان کو پھر ڈراتے دھمکاتے ہیں، ان آفیسرز کو، ان لیڈی ڈاکٹرز کو جو اپنا رول ادا کریں۔ ایک بات۔ دوسری ڈسکنیکٹ دیکھیں کہ 600 سے زیادہ جو ہیں اموات ہو گئی ہیں، جس میں بجلی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، لیکن باتیں کیا گردش کر رہی ہیں؟ اور جی شاہ جی نے افطار پارٹی دے دی۔ وہ لوگ جو مر رہے ہیں اور جو ان کے محلے میں لوگ رہ رہے ہیں، دیکھیں موت، جب ہمارا معاشرہ اسلامی ہے، ہمارا جس بھی زبان سے تعلق ہونا، ہمارا معاشرہ بیسیکلی اسلامی ہے، ہم میں رواداری ہے۔ ہمارے محلے میں ایک ڈیتھ ہو جائے، 7 کے 40 گھروں میں لوگ جو ہے اپنا احتیاط کرتے ہیں کہ یار ہمارے پڑوس میں فوتگی ہو گئی ہے۔ جو ایک گھر میں شہادت ہوئی ہے، یہ 600 کو آپ ضرب دیں، یہ 1000 سے بھی زیادہ ہیں، لیکن ایک محلے میں بھی ماتم ہے سندھ میں، اور آپ میسج کیا دے رہے ہو؟ افطار پارٹی۔ تو کیا کر رہے ہو میرے بھائی؟ آپ تو خود جمہوریت کی کشتی کو ڈبو رہے ہو۔ ٹھیک، علی صاحب آپ کے جذبات بالکل پہنچ گئے، ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ ایک تاریخ کراچی میں بن رہی ہے، ایک تاریخ برطانیہ بن رہی ہے، بڑے ڈرامائی موڈ میں ہے۔ کراچی کا آپریشن بھی سنی تحریک کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، MQM کے لوگ پہلے پکڑے گئے، پیپلز پارٹی کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں۔ یہ کہاں جا کے اٹھ کس کروڑ بیٹھتا ہے، یہ بڑا ڈرامائی موڈ ہے پاکستان کی تاریخ کا۔ ڈرامائی سے بڑھ کر سینسٹیو موڈ ہے، جہاں پہ تعین ہونا ہے کہ پاکستان کس سمت جا رہا ہے۔ آج کا یہ پروگرام تھا، ہمیں نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اجازت۔